सेकेंड एपिसोड। पिछली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। हम मेरा और मौसम का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमारी स्टडीज़ और इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। वो क्यों रहा, और ये जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये ऑडियंस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो वेलकम बैक मोहसिन अगेन इन दिस एपिसोड। और आज बेसिकली पिछला जो नोट था हमारा ओवरऑल हिस्ट्री के ऊपर एंड किया था, लेकिन हमने उसमें ये जिक्र किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसका आगाज़ हम आज से करते हैं। लेकिन ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमने उस वक्त डिफाइन किया था कि हम 1700s के स्टार्ट में जो है ना उससे शुरू करेंगे। लेकिन हम मौसम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है अगर हम एक डेट से शुरू कर लें, लेकिन इसका कुछ एक पर्सपेक्टिव या एक पस मंज़र जो है वो ज़रूर होगा इसके अगेंस्ट। तो वो क्या था और किन हालात में हिस्ट्री को आज हम मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं, और क्या वो चेंजेस लेके आई या क्या चेंजेस थी सोसाइटी में वो हुई जिसकी वजह से मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो वजूद में आई। जी मौसम। शुक्रिया दिल। बिल्कुल जैसे हमने पिछली नशिस्त में भी बात की थी, असल में जब हम तारीख को, हिस्ट्री को देखते हैं तो वो अदवार के एतबार जो है वो किसी डायनेस्टी या हुक्मरानों की बुनियाद पे नहीं बल्कि अफकार की बुनियाद पे होने चाहिए। आइडियोलॉजी क्या थी, सोच क्या थी उस एक वक्त में। तो उस एतबार से जब हम तकसीम करते हैं तो सबसे अहम मामला मॉडर्न हिस्ट्री ही का आता है, क्योंकि यही वो दौर है जिसमें हम अब तक जी रहे हैं। जो मामलात उस वक्त शुरू हुए थे आज से 500 साल कबल, इट्स नॉट 1700s बल्कि 500 साल, जिसके लिए जो है जो टर्म यूज की जाती है वो रेनेसेंस की है, जिसको हम उर्दू में या अरबी में नशत सानिया कहते हैं। तो ये जो नशत हुई या एक रेनेसेंस हुई इंसानी सोच की, ये नशत जो है ये बेसिकली यूरोप से इसका आगाज हुआ। अंगड़ाई जो थी वो यूरोप ने ली, अगरचे कुछ एतबारात से उसको अर्ली मॉडर्न कहा जाता है। यानी 1700 के बाद के दौर को मॉडर्न कहा जाता है और 1500 के दौर को अर्ली मॉडर्न कहा जाता है, लेकिन ये बुनियाद एक है, तो हमें उसी को समझना चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे जाए बगैर अगर हम सिर्फ इतना देख लें कि जस्ट इस अर्ली मॉडर्न एरा से पहले या रेनेसेंस से पहले जो दौर था उसको डार्क एजेस कहा जाता है। मिडीवियल एजेस, डार्क एजेस, तारीख दौर। क्यों तारीख दौर कहा जाता है? इसलिए कि ये वो दौर है खासतौर पे 200-300 साल का, 1200 से लेके करीब करीब 1400, 1450 या 1500 तक, क्योंकि जाहिर है इसमें कोई एक तहरीक नहीं है, ये एक इर्तका है जो आप से आप हुआ। कुछ अवामिल यकीनन इसमें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक तहरीक की शक्ल में या किसी एक शख्स ने एक बाकायदा मूवमेंट रन की हो कि हम कहें भाई इस तारीख को ये मूवमेंट का एक आगाज हुआ और ऐलान हुआ और उसके बाद की चल पड़ी। तो इस एतबार से इसलिए तारीख थोड़ी सी जो है वो ओवरलैपिंग इसमें मामलात रहते हैं, क्योंकि हमें इस डार्क एजेस में भी दांते जैसी शख्सियत भी नजर आती है जो कि इंतहाई अफकार का मामला है। इस्लामिक वर्ल्ड में हमें इब्ने तेमिया जैसी शख्सियत भी नजर आती है, इब्ने खल्दून खुद नजर आते हैं। तो वहां भी इस तरह जो है वो खाल खाल हमें जो है वो दरख्शां सितारे नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल वो डार्क एजेस हैं, क्योंकि उस 300 साल में कोई तरक्की अफकार की खास तौर पे अमूमी एतबार से नहीं हुई, पूरी कौमियों में नहीं हुई। कौमी तरक्कियां हमें नजर नहीं आती, बल्कि एक तरफ हमें यूरोप में शदीद प्लेग नजर आता है 1350 के लगभग। ऐसा प्लेग जिसने यूरोप की एक बहुत ही कसीर तादाद आबादी को जो है वो वाइप आउट कर दिया, खत्म करके रख दिया। और अगर हम एशिया की साइड पे देखते हैं तो हमें चंगेज खान, हलाकू खान और ऐसी बर्बरियत नजर आती है। तो उससे पहले जो फतवाहत होती थी उसमें साथ साथ कुछ तमद्दुन का इर्तका भी होता। अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ फतवात कर रहा था कबल मसीह के जमाने में, तो उससे अरस्तू की फिक्र भी चल रही थी, सुकरात का मामला भी था और बहुत सी चीजें थी। मगर चंगेजियों का जो मामला है, हलाकू खान का जो मामला है, वो सिर्फ तबाही बर्बादी का है। तो वो सब थी डार्क एजेस। डार्क एजेस के बाद जो यूरोप अंगड़ाई लेता है 1400 के मिड में, यानी 15वीं सदी जिसे हम कहेंगे, और ये फिर सिलसिला शुरू हो जाता है 16वीं सदी के आगाज तक। ये 50-100 साल बहुत अहम। इन 50-100 साल में हमें सबसे अहम अंगड़ाई तो असल में इब्तदा थोड़ी पीछे से होती है, जब मार्टिन लूथर हमें नजर आते हैं, प्रोटेस्टेंट फिरके की बुनियाद। क्योंकि सबसे बुनियादी चीज है सोच। सोच की जो तब्दीली है या सोच की जो आज़ादी है वो हमें नजर आती है मार्टिन लूथर के हवाले से। जब पहली दफा कैथोलिक चर्च को जो है वो चैलेंज किया गया मार्टिन लूथर ने, एक 99 असूल उसने मुंतखब किए। जाहिर है अब इस वक्त हम बाइबल या क्रिश्चियनिटी की डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन जो फर्क पड़ा मार्टिन लूथर और उसकी सक्सेस से,
جو خاص طور پہ اس کی ایک سکسیس ہمیں نظر آتی ہے 1530 کے لگ بھگ، جس وقت جو ہے وہ انگلینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا چرچ علیحدہ سے بنائیں گے اور پروٹیسٹنٹ بنیادوں پہ بنائیں گے. تو یہ وہ وقت تھا جس وقت یہ گویا طے ہو گیا کہ کسی بھی چیز پر ریسرچ ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز پہ تنقید ہو سکتی ہے، کسی بھی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، خواہ وہ بائبل ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مذہب ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پہلی تبدیلی تھی، سوچ کی تبدیلی، فکر کی تبدیلی، جس کا سہرا مارٹن لتھر کے سر ہے. اور اس کو مہمیز ملتی ہے گٹنبرگ، جو جرمنی کے رہنے والے ہیں اور جنہوں نے چھاپا خانہ ایجاد کیا. یعنی پہلی بار کتابیں چھپنے لگی. اس سے پہلے کتاب لکھنا، اب آپ ایک سمجھیے کہ اگر ایک 300-400 صفحے کی کتاب ہے جس کو خود کتابت کرنا 4-5 مہینے کی چیز ہے، اور اگر آپ اس کا محنتانہ لگائیے، اس کی مزدوری لگائیے، تو آپ سمجھ لیں جس طرح ایک پیس آف فرنیچر ہوتا ہے، اتنی مہنگی پڑے گی آپ کو ایک کتاب خریدنے میں. اسی لیے آپ ہماری اگر ابھی قریب کی ہسٹری بھی دیکھیے 200-300 سال پہلے، تو کتب خانے سے نوابوں کے یہاں ہوا کرتے تھے، تو کتابیں اتنی مہنگی تھی. ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں بہت ممکن نہیں تھا کہ وہ عام خریدی جا سکے. لیکن گٹنبرگ کے اس چھاپے خانے سے، پرنٹنگ پریس سے جو ہے وہ کتابیں عام ہونے لگی. اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکبر بادشاہ کے پاس بھی پہلی دفعہ یورپین وفد آیا تھا، تو جو گفٹ دیا تھا وہ چھپی ہوئی بائبل تھی، جو کہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی. تو کتابیں چھپنے سے علم عام ہونے لگا. تو ایک طرف مارٹن لتھر کنگ، ایک طرف جو ہے وہ یہ چھاپے خانے کا معاملہ، گٹنبرگ والا معاملہ. تو یہ افکار کی طرف تھا. دوسری طرف ہمیں آرٹ کے اندر بہت سا کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پینٹنگز کے تھرو، فنون لطیفہ کے تھرو. اس میں یہ سارے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. اور تیسری جہت جو ہمیں نظر آتی ہے، تھرڈ ڈائمنشن اس کی، وہ ہے سفر کا معاملہ. اب چیزیں سٹیبل ہو رہی تھیں، افکار میں سوچ میں بہتری آ رہی تھی، تو کیوں نہ سفر کیا جائے، کیوں نہ باہر نکلا جائے، تجارت کے اور ایونیوز جو ہیں وہ دریافت کیے جائیں. اور اسی میں ہمیں سائملٹینیس ایک ہی وقت میں ہمیں واسکو ڈی گاما بھی نظر آتے ہیں اور ایک طرف کولمبس بھی نظر آتے ہیں. کولمبس جو نئی دنیا دریافت کر لیتے ہیں ایکسیڈنٹلی، مقصد تو نہیں تھا کہ میں امریکہ جا کے دریافت کروں، لیکن وہ ایک طرف دریافت ہوتا ہے. اور دوسری طرف واسکو ڈی گاما جو ہے وہ انڈیا تک پہنچ جاتے ہیں اور ایک نیا سفر کا روٹ جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ 3 ڈائمنشنز ہیں جس کو ہم یہ رینیسنس کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں. اور وہ بنیاد، جیسے میں نے آپ کا افکار کا معاملہ مارٹن لتھر کے حوالے سے یا چھاپا خانہ گٹنبرگ کے حوالے سے، دوسرا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا اسفار کا، سفر کرنے کا، جو کولمبس اور واسکو ڈی گاما کے حوالے سے، اور پھر فنون لطیفہ میں اور بہت سے نام آ جاتے ہیں جو اس کی ایک اور ڈائمنشن. تو یہ ہے رینیسنس کی بنیاد. رائٹ، تھینک یو. بڑا آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں. یہاں پہ ایک چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہمارے یہاں کامن بھی ہے، اور آج سے 15 سال پہلے کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے میڈیچی ایفیکٹ. بک کا نام ہی یہی ہے، اور اس کے اوپر بیسیکلی ڈسکشن یہ ہوئی ہے کہ انوویشن کرنے کے لیے، کسی بھی معاشرے میں جدت لانے کے لیے، کسی آرگنائزیشن میں یا کمیونٹی میں ایک میڈیچی ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو جدت آتی ہے. اب وہ کیا ہے، اس کا بھی تعلق اسی بیک گراؤنڈ سے جو بھی آپ نے جسٹ بتایا کہ میڈیچی بیسیکلی ایک فیملی تھی اسی دور میں. اور یہ ناظرین کے لیے کہ ان لوگوں نے پراسپر کیا، ان لوگوں نے فنڈنگ کی، ان لوگوں نے کانفرنسز کی، ان لوگوں نے بلایا، ان کو مدعو کیا، شاعروں کو. یہ تمام ڈائمنشن جو آپ نے بتائیں، شاعروں کو، اچھے نثری نگاروں کو، ڈرامہ نگاروں کو، اور ایکسپلوررز کو، سائنٹسٹس کو، اور ان کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دیا. اور وہ یہ کام اکثر کرتے تھے، انہیں پیٹرنائز کرتے تھے. تو جب وہ لوگ سب ملتے، اور ریلیجیس لیڈرس بھی اس کے اندر ہوتے تھے، تو انہیں ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھنے کا موقع ملتا تھا، ڈسکس کرنے کا موقع ملتا تھا، اور الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی نئی انوویشنز آتی تھی. تو میڈیچی ایفیکٹ بیسیکلی یہی ہے کہ اسی چیز کو ریپروڈیوس کیا جائے. اور آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ورلڈ اکنامک فورم ہے، یا جائٹیکس ہو رہی ہے، لیپ یہاں پہ ہوئی، اور بھی اس طرح کی کئی ایسی جو بھی اکٹھے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ یوٹیوب بیسیکلی میڈیچی ایفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم تھاٹس کو شیئر کر سکیں. تو میرا خیال ہے جدت کے لیے یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں. اس میں موسم میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آرٹ کی آپ نے بات کی، تو ہم بہت زیادہ، بہت سے مائیکل اینجلو اور بھی آرٹسٹ بڑے مشہور تھے اس ٹائم پہ ڈفرینٹ ڈومینز میں. لیونارڈو ڈا ونچی کو جو مقام حاصل ہے، وہ شاید کسی اور آرٹسٹ کے یا اور کسی پرسنالٹی کے پاس نہیں آیا اس رینیسنس کے پارٹ میں. تو اسے ہم ایک ایز اے سمبل کیوں لیتے ہیں کہ وہ رینیسنس کا سمبل ہے، اور اس کو ہم پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی، یہ بڑی بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اصل میں یہ بڑا انسانی فطرت بھی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی تحریک ہو، کوئی ایک شخصیت ہو، تو یہ ایک سوچ آتی ہے کہ بھئی
اگر ہم رینیسنس میں بہت سے نام لے رہے ہیں، بہت سی جہتیں، ہم نے 3 ڈائمینشنز کا ذکر کیا، تو کون سی ایک شخصیت ہے جو سب سے زیادہ روح رواں ہے؟ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی ایک شخصیت کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو وہ لیونارڈو ڈا ونچی ہے۔ اب یہ آپ کا سوال کہ وہ ہم کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پہ کہ لیونارڈو ڈا ونچی وہ ہمہ جہت شخصیت ہے، یعنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، ملٹی لیئرڈ پرسنالٹی، جنہوں نے دو دو اہم چیزوں کو اکٹھا کیا ہے اپنی آرٹ کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اور وہ ہے سائنس اینڈ آرٹس۔ یعنی سائنس اور آرٹس دونوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، ورنہ اگر ہم مائیکل اینجلو کو دیکھیں تو ان کے تمام تر شاہکاروں کے باوجود وہ آرٹس ہی کی ڈائمینشن ہے، اس میں آپ کو سائنس اور کوئی ایسی بنیاد عام طور پہ نظر نہیں آئے گی جو انڈسٹریل ریولوشن جو بعد میں آیا اس کی بنیاد بن سکے۔ لیکن لیونارڈو ڈا ونچی نے، جسے ہم کہیں گے کہ ایک مجمع البحرین، یعنی دو سمندروں کو یکجا کرنے والا کام کر دیا۔ وہ کام کیا کیا کہ ایک طرف وہ آرٹ کر رہے تھے، ہم مونالیزا دیکھتے ہیں، ہم پینٹنگز دیکھتے ہیں، اور ایک طرف انہوں نے وہ آرٹ بھی کیا جو کیا تو آرٹ کی فارم میں، لیکن وہ گویا سائنسی ایجادات کی بنیاد تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جہاز اڑے گا کیسے، اچھا یہ انسانی خواب تھا، مگر اڑنے کے لیے کس طرح سے وہ پر بنیں گے یا کیا سلسلہ ہوگا، یہ تک ویژوالائز کر کے لیونارڈو ڈا ونچی نے پینٹ کیا۔ ڈیزائن اور کیا۔ اٹ از سرپرائزنگ ٹو سی کہ آپ ایک ہیلی کاپٹر کی تقریباً وہی شکل جو ابتدائی ہیلی کاپٹر کی بنی، وہ آپ کو شروع کے 1519 میں تو انتقال ہو گیا لیونارڈو ڈا ونچی، تو اس وقت کے ٹائم پہ وہ آپ کو ایک تصویر مل جاتی ہے۔ یا ٹینک کیسے بن سکتا ہے، ایک ایسا وہیکل جو مختلف ٹیرینز میں چل سکے، اس طرح کی چیز بھی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم ایک ایٹریبیوٹ شخصیت کرنا چاہیں تو لیونارڈو ڈا ونچی ہے۔ لیکن اگر ایک اور شخصیت ایڈ کرنا چاہیں جو شاید اس طرح سے ان کی طلسماتی اور ایک میجسٹک پرسنالٹی نہیں ہے، لیکن وہ بہت اہم ہے، وہ ہے کوپرنیکس کی۔ ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوپرنیکس واز دا فرسٹ پرسنالٹی جنہوں نے اسٹرانومی پہ کام کیا، اور انہوں نے یہ چیز پہلی دفعہ جو ہے وہ بڑے شد و مت سے کہی، کتاب بھی لکھی، اور اس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور وہ یہ تھی کہ زمین دنیا کا مرکز نہیں ہے، کائنات کا مرکز نہیں، بلکہ دنیا بھی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، سورج مرکز ہے کم از کم۔ اس وقت تو یہ تھا، بعد میں تو خیر گیلیکسیز کا کانسیپٹ اور پڑھا آگے، لیکن یہ کہ سورج مرکز ہے اور زمین بھی ایسے ہی چکر کاٹ رہی ہے جیسے مشتری، جوپیٹر یا وینس، مریخ، مارس، یہ سب جس طرح سیارے جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہیں، ان میں سے ہم بھی اسی طرح سورج کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ چیز ظاہر ہے پوپ کو، پادریوں کو، اس وقت کے ریلیجیس لوگوں کو بہت بری لگی، ان کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ تھی، تو بہت تنقید کا سامنا کیا جس کو انہوں نے فیس کیا، اور یہی بنیاد بنی اس کے تقریباً 100 سال سے بھی زائد گیلیلیو کے معاملے پہ، جب تقریباً انہیں پھانسی کی سزا ہونے والی تھی ایک اس بات پر۔ تو کوپرنیکس کو بھی میں ساتھ نتھی کروں گا جو ہے لیونارڈو ڈا ونچی کے چینج آف ساتھ۔ پرسپیکٹیو کے لیے، چینج آف جی، پرسپیکٹیو نیا ڈفرینٹ چینج آف پرسپیکٹیو، پرسپیکٹو، ایک سینٹرلائزڈ ہی اپنے سینٹر ہی چینج کر دیا، اور جی، بالکل صحیح۔ سوچ کی سینٹر بدل دیا۔ میرا خیال ہے یہ جو لوگ ہیں ان کی بایوگرافیز کافی کچھ لکھا بھی گیا، اور ان کو میرا خیال ہے کہ اسپیشلی ینگ جنریشن کو ضرور اس کے اوپر اٹھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی جو تھاٹس ہیں اس کو ان پوائنٹس کے اوپر سوچیں، اور کہیں اپنے آپ کو مقید نہ کریں کوئی خاص پرسپیکٹیو۔ اچھا، اگر یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بیسیکلی یورپین رینیسنس کی بات کرتے ہیں، جو ابھی تک ہم نے کی بھی، اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک معاملہ چلتا رہا، لیکن اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ باقی جگہوں پہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ اور اب تو رینیسنس یا نشأت ثانیہ جیسے آپ نے کہا، یہ ایک طرح کے بعد میں علامہ اقبال نے بھی ایک پیپر لکھا کہ اسلامک رینیسنس کیسے ہو سکتی ہے، اور انہوں نے ایک فارمولا بتایا، لیکن یہ کہ یہ یورپ کی تو بات ہو رہی ہے، فائن، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں چینج ہوتی ہے اس میں، لیکن باقی دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا، انڈیا کی سچویشن اس وقت کیا تھی، عرب کی سچویشن کیا تھی، خلافت عثمانیہ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول تھا، تو وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ تازہ تازہ دریافت کیا، جیسے آپ نے کہا کہ پری رینیسنس کی، ارلی رینیسنس کے ٹائم پہ ڈسکوررز نے یہ بھی روٹ دریافت کیا، تو ان جگہوں پہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کائنڈلی بریفلی اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس بتائیں گے؟ جی، یہ تو بڑا صحیح آپ نے کہا کہ اگر ہم اس کو بریفلی دیکھنا چاہیں تو یہ ہمیں، ورنہ تو یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہر ملک یا ہر ایریا ریجن کے حساب سے اس کو ڈفرینٹ اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک وضاحت میں کر دوں، ابھی میں نے بھی اصطلاح استعمال کیا، آپ نے بھی، نشأت ثانیہ یا نشأت کی، یہ اصل میں بڑا اہم ہے۔ اقبال نے چونکہ یہ نشأت ثانیہ کی ٹرم یوز کی، اور ہم بھی وہ یوز ہے، ثانیہ چونکہ سیکنڈری نشأت ہے، رینیسنس، دا سیکنڈ رینیسنس، یہ خاص اسلامک کانٹیکسٹ میں علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ سیکنڈ اس اعتبار سے کہ ایک ہمارا سنہری دور جو ہے وہ خود ابتدائی اسلام کا ابتدائی دور ہے، تو اس لیے نشأت ثانیہ کہلاتا ہے۔
ورنہ تو رینیسنس جو یورپ کا ہے وہ تو ان کے لیے ایک ہی نشت ہے، رینیسنس ہے وہ۔ اچھا، اب بات یہ ہوگی کہ دوسرے دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ ظاہر امریکہ کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے، کیونکہ وہاں کے جو اس وقت کے قبائل رہتے تھے ریڈ انڈین، وہ تو اس وقت کی مین سٹریم دنیا سے الگ تھلگ تھے، اس لیے ان کی بات نہیں ہے۔ اور باقی دنیا میں عثمانیہ اصل میں سب سے اہم ہے، ورنہ تو بہت ڈیٹیل میں ہم سب کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ عثمانیہ اپنی دولت کے اعتبار سے، اپنے رقبے کے اعتبار سے جس پہ وہ حکومت کر رہے تھے، وہ سب سے وسیع، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اتنی بڑی حکومت تھی جس کا کوئی مقابلہ اس وقت یورپ کی کسی سلطنت سے نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم اسے عام زبان میں کہیں تو دے مس دا ٹرین، انہوں نے اس موقع کو مس کر دیا۔ وہ کس طرح سے مس کر دیا کہ وہاں پر جب یہ چھاپہ خانے والا معاملہ ہوا، یعنی پرنٹنگ پریس کا، تو ان بادشاہوں نے، جو عثمانی بادشاہ تھے آٹومنز، انہوں نے اس کو سمجھا کہ ارے یہ تو ہمارے لیے بڑا مخالف معاملہ ہوگا، ہمارے خلاف بات جائے گی۔ یورپ میں کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں، حالانکہ بادشاہتیں وہاں بھی تھیں اور ایسے ہی معاملہ تھا، بادشاہتیں سب جگہ ایک ہی طرح سے چلتی ہیں، لیکن وہاں پہ کسی نہ کسی درجے میں ان کو آزادی دی گئی اور وہ چیز چلتی رہی گی۔ لیکن جو عثمانی خلافت تھی، اس نے سخت پابندی لگا دی، اور کوئی بھی قسم کا پرنٹنگ پریس نہیں لگانے دیا گیا۔ بہت بعد میں 18ویں صدی میں جا کے پرنٹنگ پریس لگا، تو وہ بھی صرف شاہی سرپرستی میں لگا۔ تو اس لیے جو یورپین جو رینیسنس تھا، جو انگڑائی یورپ لے رہا تھا، اس کا استفادہ اس کے بالکل قریب، جو یعنی اس کا پارٹ تھا ترکی، جس کا ایک حصہ یقیناً یورپ ہی میں ہے، تو وہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اسی لیے ایک وقت آیا کہ جب یہ رینیسنس وہاں بڑھتی گئی، ترقی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، سب کچھ آیا، اور ترکی ایک وقت میں یورپ کا مرد بیمار بن گیا۔ اس کو جو ہے وہ مرد بیمار کہا گیا کہ بھئی یہ تو یورپ سے الگ تھلگ ایک جیسے بیمار ہے۔ تو اس لیے ان ممالک میں ان رینیسنس کے اثرات نہیں ہوئے۔ دلی کا معاملہ اور یعنی ہمارے علاقے کا معاملہ، یعنی ساؤتھ ایشیا کا معاملہ، وہ اس لحاظ سے تو کم ہے کہ چونکہ وہ جو اثرات تھے جو ہلاکو خان کے بعد آئے تھے، ان سے وہ پوری طرح کبھی اٹھ ہی نہیں پائے۔ سلاطین دہلی تک یہ حکومتیں بٹی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، نہ ان کے پاس اتنے اثر و رسوخ تھے، نہ اتنے وسائل تھے کہ یہ معاملہ کوئی سائنسی ترقی کا ہوتا یا افکار کی ترقی کا ہوتا۔ تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے راجواڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی تھیں جو آپس میں لڑتی رہیں، اور یہ اثرات جو تھے رینیسنس کے بالکل نہیں پہنچے۔ یعنی یقیناً اگر آج 16ویں صدی کا کوئی شخص دلی سے اٹھ کر یہاں آ جائے تو اسے حیرانی ہوگی کہ یورپ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ہماری دنیا جو تھی وہ تقریباً وہیں رکی ہوئی تھی جو ڈارک ایجز کی دنیا تھی۔ جی عدیل، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ سوری، اس میں ایک کوشچن میں ریز کروں گا کہ اگر ہم یورپ کا دیکھیں تو جو رومن سوسائٹی تھی، آپ نے الیگزینڈر کی بات کی، ایرسٹوٹل کی بات کی، اس کے بعد میرا خیال ہے یہ جو 1500 سال ہے، اس کے بعد یہ رنائسنس آتی ہے، تو یہ والا ٹائم تھرو آؤٹ تھوڑا ایسا ہی رہا، اس میں کوئی خاص انوویشن نہیں آ سکی بالکل۔ وہ جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ انہوں نے کافی تھیریز، کافی آئیڈیاز پروموٹ ہوئے اور چیزیں بڑھی، لیکن پھر 1500 سال کا گیپ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نئے آئیڈیاز اور نئے پرسپیکٹو۔ تو یہ جو ایج ہے، یہ جو گیپ آیا، اس میں کس چیز کی کمی تھی کہ اس ٹائم یہ 1000 سال پہلے کیوں نہیں ہو سکا، یا 300 سال پہلے؟ تو کیا کیا چند ایک وجہ ہیں کہ وہ اتنا ڈیلے آیا؟ جی ہاں، پھر یہ ماڈرن ہسٹری سے تھوڑی بات ہماری ہٹ جائے گی کیونکہ ہم پھر پیچھے چلے جائیں گے، لیکن میں بالکل مختصر آپ کو اس کا جواب یہ دوں گا کہ ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 1500 سال بالکل خالی ہیں، صرف آخری 200 300 سال اس لیے اس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ ہر دور کی کچھ نہ کچھ چیز چل رہی تھی۔ خاص طور پہ اگر ہم 800 سے لے کے 1000 یا 1100 تک کا سن کا دیکھیں، تو اس میں جو اسلامک ورلڈ تھی، اور اس میں اسپیشلی اسلامک اسپین، اندلسیہ میں بہت کام ہوا ہے، اور بہت سا معاملہ ہمارے میڈیکل ہسٹری میں ہمیں ابھی سینا کو علی سینا کا کام مل جاتا ہے، ہمیں ابن رشد کا کام مل جاتا ہے فلسفی کی سائڈ پہ، ہمیں جو ہے وہ جابر بن حیان کا کیمسٹری میں کام ملتا ہے، بڑا ہے۔ ہیتم ہمیں مل جاتا ہے، جس میں ابن الہیتم کا کام جو ہے، جو ہمیں فزکس کے حوالے سے مل جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس دور میں ہوئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل زیرو رہا ہے۔ وہ آخری بلیک ایجز کو زیادہ، ڈارک ایجز کو زیادہ کہا جاتا ہے جو 1200 کے بعد ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ وہ تیزی کیوں نہیں تھی اس 15 سالوں میں، جو آپ کا ایک بڑا ویلڈ کوشچن ہے، وہ یہی تھا کہ سوچ کے اوپر جو پہرے تھے وہ بہت زیادہ رہے ہیں۔ یہ مارٹن لتھر اور پرنٹنگ پریس کے بعد، دنیا کا سفر کرنے کے بعد، یہ جو سوچ میں جو وسعت آئی، اور کسی درجے میں جو حکمران طبقے نے اس کو مان لیا، چاہے خواہی چاہے نہ خواہی، چاہے چاہتے ہوئے چاہے نہ چاہتے ہوئے، یہ سب سے سوچ کے پہرے جو تھے
اس میں کچھ کمی آئی جس سے یہ تبدیلی آئی. اور میرا خیال ہے میگنا کارٹا بھی جو 1200 میں ہوتا ہے ایک ایونٹ وہ بھی ہے جی کہ جس نے انیشیٹ کیا بعد میں جی، اس نے اسٹیبلٹی پرووائڈ کی، اس نے ایک استحکام پرووائڈ کیا ایک اس طرح کے معاہدے نے. صحیح. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے بڑی اچھی نشست رہی. اس میں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب رینیسنس آتی ہے تو کچھ چیزیں ظاہر ابھی ہم نے سمبلس کی بات کی تو اسٹیم انجن 1712 میں آتا ہے. نیو کامر انجن یا اسٹیم انجن 1712 میں انوینٹ ہوتا ہے اور پھر وہ فردر انیشیٹ کرتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن کو جو 1750 میں آئی, جو یہی ماڈرن ہسٹری کے انیشیل 50-70 ایئرز بنتے ہیں. تو یہ جو ایریا ہے پلس امریکہ کو ہم آگے آج تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بہت بڑا ہوا, لیکن اس ٹائم پہ کچھ انیشیل جرثومے کہتے ہیں, شروع کے جرثومے اس میں آنے شروع ہو گئے تھے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ امریکہ, ظاہر ہم ڈیٹیل ڈسکشن اگلے سیشن میں کریں گے ان چیزوں پہ اور انڈسٹریل ریولیوشن پہ, لیکن اسٹیم انجن از ون سمبل ان دا انڈسٹریل ریولیوشن. امریکہ کی سچویشن میں اس وقت کیا چل رہا تھا اور وہ کیا چیز بنیاد بنی کہ وہ آگے جا کے انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس یا فرانس میں جو ان کی اپنی جو سول وار ہوئی اور اس میں کنگشپ کا خاتمہ, وہ جو ٹائم ہے اس میں کیا چیزیں متاثر ہوئی, افکارات کی بات اپنے کی, اور اس کے علاوہ کیا سمجھتا ہے؟ جی صحیح آپ نے بتایا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس پہ ہم ایک اگلی نشست اس پہ کریں کہ شروع میں جیسے میں نے کہا کہ جس دور کی ابھی ہم نے ساری بات کی ہے, یہ لیونارڈو ڈا ونچی کی اور یہ سارے رینیسنس کی, اس کو جو ہے ارلی ماڈرن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک پھر بڑی تبدیلی, یورپ کی اس انگڑائی کی بڑی تبدیلی جو ہے وہ پھر 1700 میں جا کے آتی ہے. یعنی 1700 تک کا جو دور ہے اگر آپ اس کو بائی اینڈ لارج دیکھیں گے تو اس میں زیادہ معاملہ افکار کا, نظریات کا, سوچ ہی کا ہوا ہے. کوئی جو ٹینجیبل یا آن گراؤنڈ چیزیں بہت تھوڑی ہیں, زیادہ تر افکار اور نظریات کی تبدیلیاں ہیں. لیکن 1700 کے بعد ہم دو ڈائمینشنز میں اس تبدیلی دیکھتے ہیں. ایک طرف آپ کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ترقی نظر آتی ہے جس کا سرخیل جو ہے وہ انجن کی ایجاد, اسٹیم انجن کی ایجاد ہے, اور یہ ترقی ہمیں بنیادی طور پہ انگلینڈ میں ہوتی نظر آتی ہے. یہی ترقی وارفیئر میں بھی یوز ہوئی اور اس وارفیئر نے فائدہ دیا انگلینڈ کو اور یورپ کو بہت زیادہ, دنیا بھر کی اقوام کے اوپر. تو یہ تھا ٹیکنالوجی کا. دوسرا معاملہ جو تھا وہ سیاسی تبدیلیوں کا تھا جس کا سرخیل جو ہے وہ فرانس میں, جو پھر 17 سینچری کے اینڈ کی طرف جا کے ایک آتش فشاں بن کر پھٹا اور وہ جو ہے وہ فرینچ ریولوشن پر منتج ہوا. تو یہ سیاسی تبدیلی تھی جس کا سب سے ایپک جو ہے وہ ہمیں فرانس میں نظر آتا ہے. اور سائنس کی جو تبدیلی تھی اس کا سرخیل اس ٹائم پہ کم از کم وہ برٹش تھا, جس میں اسٹیم انجن کا سے آغاز ہوا, پھر اس انجن کو استعمال کرتے ہوئے کپڑا سازی کی صنعت اور بہت سی چیزوں میں ہوا, جس میں مانچسٹر ہمیں نظر آتا ہے اور اس میں بے پناہ کپڑا جو ہے وہ بننے لگا اور تمام یہ چیزیں وہاں پہ ہوئیں. اس میں امریکہ کا رول اس لیے اہم ہو جاتا ہے جو کہ 1776 کا معاملہ ہے, وہ جو واشنگٹن کے ذریعے جو آزادی ہوئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا, وہ اس لیے اہم ہے کہ اس کے آگے بڑھنے میں امریکہ میں سائنسی اور سیاسی دونوں کا ایملگم, دونوں اکٹھے ہو کر چلے. ورنہ انگلینڈ میں اس طرح سیاسی تبدیلی نہیں آئی. ایک کوشش ہوئی تھی کرومویل اور 17ویں صدی کے اندر کہ بالکل بادشاہت کو کھاڑ پھینکا جائے, جمہوریت کو لایا جائے, لیکن ناکام ہو گئے. انہیں معلوم ہوا کہ ہماری سوسائٹی کے لیے یہ چیز نہیں چل سکتی. اور فرانس کے اندر بھی جو پھر سیاسی ترقی آئی تو فرانس سم ہاؤ اس سائنسی دوڑ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو برٹش میں سیاسی معاملہ ذرا پیچھے رہا اور فرانس میں سائنسی معاملہ پیچھے رہا. تو اس لیے امریکہ کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے. 1776 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک نیا قسم کا سیاسی دور ہمیں نظر آتا ہے, بالکل صدارتی نظام کا دور جو آہستہ آہستہ اور آگے بڑھا, اور پھر ان کی سول وار جو 1860 میں ہوئی, اور ساتھ ساتھ سائنسی ترقی بھی. وہاں پہ کس طرح پیٹنٹ کا لا آیا, کس طرح اور چیزیں آئیں, قوانین کیسے بنے جنہوں نے سائنٹسٹوں کو اور موجدوں کو جو ہے وہ فروغ دیا. تو امریکہ کا رول اس لحاظ سے بہت ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اگلی نشست اگر ہم چاہیں تو پوری امریکہ کے اوپر کر سکتے ہیں کہ 1776 سے کیا معاملہ ہوا, اور اب 1776 سے لے کے پھر فرسٹ ورلڈ وار تک امریکہ کا کیا رول دنیا میں رہا, اس پر ہم اگلی نشست کر سکتے ہیں. بالکل امپورٹنٹ ہے. میرے خیال ہے وہ دور جو ہے وہ ٹی پارٹیوں کا بھی دور تھا, اور وہ چیزیں بھی پڑھنے والی ہیں جو ریولیوشن کا اور وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ بنی. بالکل اس کے اوپر ہم ڈسکشن بعد میں کریں گے. تو ناظرین, میں بیسیکلی اس ٹائم پر یہ کہنا چاہوں گا, ہم نے کافی سمبلس آج ڈسکس کیے کئی ایسے, اور میرا خیال ہے یہ سمبلس کو ہمیں پڑھنا چاہیے, ان کے بارے میں, ان کی بایوگرافیز, یہ جو بیسیکلی یہ ماڈرنائزیشن کے, انوویشن کے, ترقی کے اس طرح آ رہے ہیں. تو لیونارڈو ڈا وینچی ہو,
اگر پرسنالٹیز کی بات کریں کوپرنیکسن ہو، یا اگر ہم فیملیز کی بات کریں تو میڈیچی افیکٹ، ہسٹریز کی بات کریں تو امریکہ کی ہسٹری یا برٹش کی پولیٹیکل ہسٹری اس دور کی، یہ ہمیں اپنی زیر مطالعہ کرنی چاہیے تاکہ ہمیں کچھ وہ پرسپیکٹیوز ملیں جو کہ جس سے ہم کچھ سبق سیکھ سکیں اور کچھ سبق بھلا سکیں. تو بہت شکریہ محسن آپ کی آج پریزنس کا. نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے انڈسٹریل ریولوشن سے آگے اور امریکہ کا اسپیشلی اس ترقی میں کیا کردار رہا، اور ہم تھوڑے سے ورلڈ اسپیکٹس بھی ڈیفینیٹلی شیئر کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.